बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सेनेटर्स जो कि ज़ेरे हिरासत हैं, उनको अगर प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद सेनेट के इजलास में लेकर ना आया गया तो फिर वो कल सदारत से इनकार कर देंगे एहतजाजन। एक तरफ ये मामला चल रहा है कि सेनेट के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और जो पार्लियामेंटेरियंस है वो नहीं आ पा रहे, तो दूसरी तरफ हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान ठनी हुई है और ऑपोजिशन के साथ भी ठनी हुई है। अजीब सी सूरत हाल है। ये वो वाला तूफान किसी तरीके से नहीं है जो साइलेंट हो, ये एक ऐसा तूफान है जो कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासत को लपेटे हुए है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि बातचीत भी नहीं थी इस सूरत हाल में, इसलिए क्योंकि 3-4 दफा तो वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके हैं और ईद के बाद भी कुछ ऐसा ही समा होगा। 3-4 वो हमले कर चुके हैं इस्लामाबाद के ऊपर, एक नए हमले की ईद के बाद तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आप समझते हैं मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, मुजामत की मुफाहमत की सियासत वहाँ पे होती है, हमें दूसरा फरीक जो है हमला आवर ना हो रहा। अब मुफाहमत हो या मुजाहमत हो, अपोजिशन इस वक्त एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। सारी अपोजिशन मिलकर बैठ गई है, लेकिन JUI का इंतजार है। अब वो अपोजिशन जिस अलायंस की तरफ जा रही है वो क्या हल समझते हैं, कुछ असद कैसर साहब ने उसके बारे में बात की। एक अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। सच तो ये है कि हुकूमती जमातें अलग बैठ जाएं और अपोजिशन जमातें अलग बैठ जाएं, हर कोई अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकता और ना ही कोई मामले का हल निकल सकता है। इस टाइम पर अपोजिशन को इकट्ठा करने में नाकाम नजर आ रही है। एक बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा करने वाली JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन जमातों के साथ बैठने को तो तैयार है, लेकिन अब वो लेकिन क्या है, वो कामरान मुर्तजा साहब ने कुछ फरमाया, सुने। हम अपोजिशन में थे, हैं और रहेंगे इस सेटअप के अंदर। हम बाकी रिमेनिंग अपोजिशन के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। आसान इसलिए नहीं है कि अभी तक जो हमारी रिजर्वेशंस थी उनका जवाब नहीं आया, तो अभी तक जो है वो मामला लटका हुआ। अमन ये है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए और पूरे मुल्क में दुरुस्त नहीं हुए और पूरे मुल्क में जो है वो फिर सुबह खैबर पख्तूनख्वा भी आता है, तो वो वहाँ पे आके जो है ना हम उनको कहते हैं कि चले पहले यहाँ पे ऑडिट कर शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इस पे जो है ना वो मामला शायद कहीं पे जो है रुक जाता है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब एक जगह पूरे मुल्क के इंतखाबात की बात थी, KPK के इंतखाबात की बात आई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जो नहीं मानी वो ये मानेगी कि KPK के इंतखाबात के हवाले से ऑडिट शुरू करवा दिया जाए और हुकूमत किसी तरीके से एक ऐसे मोड़ पे जहां वो समझते हैं कि वो इकोनॉमिक बेहतरी की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं उसको छोड़कर इंतखाबात की तरफ जाएगी। तो ये ऐसे मामलात या ऐसी डिमांड्स लगती हैं जो कि शायद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए हमें नजर नहीं आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है या एस्टैब्लिशमेंट से बात चाहती है? एक ये भी अहम सवाल है, क्योंकि जुनैद अकबर साहब ने आज इसी हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। कभी नहीं दूंगा कि हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कि मुझे कोई शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं। अब ये अहम सवाल बन गया है कि बातचीत हो किस मामले पर रही है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, अब अपने राब्तों की सही वजाहत तो वही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उनके राब्ते हैं तो बिल्कुल होंगे और हमें उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों पे ना तो कोई एतराज़ है और ना ही हमें को उससे कोई इनसिक्योरिटी है। वो बिल्कुल राब्ते रखें और खैर उन्होंने जो कहा भी है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके राब्ते हैं, तो हमें मालूम है कि उनके राब्ते हैं, तो वो अपने राब्ते रखें बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ और जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिस किस्म की हर्जा सराई करते हैं वो भी बंद कर दें। लेकिन राज साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का कुछ फरमाना वो बात अलग होगी, वो CM है, उनका राब्ता बनता है ऑफिशियली भी और KPK के हालात देखकर भी, लेकिन आपको मालूम है कि जुनैद अकबर साहब उनके मुखालिफ हैं और अली अमीन गंडापुर साहब की जगह पर उनको सूबाई सदारत दी गई है। सो ऐसी सूरत हाल में जुनैद अकबर साहब का कहना क्या कोई और माने नहीं रखता? नहीं, देखिए, जिन मानी के हवाले से आप बात कर रही हैं या जिस तरफ आपका इशारा है
تو اس کے متعلق ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ کلیئرٹی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیٹیکل معاملات کے اوپر جب بھی بات ہوگی تو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہی ہوگی. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے جو ہے وہ بڑے دو ٹوک انداز میں ان کو کہہ دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے، اور یہ ادارے کی پالیسی ہے جس کا جو ہے وہ ایک بار نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ادارے کے ترجمان کہہ لیں یا ادارے کی طرف سے جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی پالیسی بیان دے سکیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی وضاحت سے بات کی ہوئی ہے. چلیں تو رانا صاحب پھر ہم یہ سمجھے کہ اب کوئی وسوسہ نہیں ہے نہ وزیر اعظم کو اور نہ حکومت کو. نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے وسوسہ. سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے ان کو ریزالو کرنا چاہیے اور اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. رائٹ. اچھا رانا صاحب، گفتگو کرنے کے لیے سیاسی مخالفین کا ہونا ضروری ہے، اور سینٹ میں سیاسی مخالفین کا نہ ہونا، ان سینیٹرز کی بات کر رہی ہوں جو گرفتار ہیں. اب اس کے اوپر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے وہ جو گرفتار سینیٹرز ہیں ان کو پیش نہ کیا تو پھر میں کل کی صدارت جو ہے سینٹ کے اجلاس کی وہ احتجاجاً نہیں کروں گا. تو کیا حکومت گرفتار سینیٹرز کو پیش کرے گی سینٹ کے اجلاس میں یا نہیں؟ جی بالکل پیش کرنا چاہیے، کیوں نہیں پیش کرنا چاہیے. اگر کسی بھی ممبر کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتا ہے تو قانون اور آئین کا تقاضا ہے کہ اسے پیش کیا جائے، اور اسے پیش کیا جائے گا. اگر وہ جاری کرتے ہیں تو جو متعلقہ حکام ہیں، کوئی گورنمنٹ نے کوئی کیبنٹ نے لا کے تو اسے پیش نہیں کرنا سینٹ میں. جن سرکاری حکام جن کے پاس ان کی کسٹڈی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے یا کسی اپنا ایڈمنسٹریٹو کسٹڈی میں ہے، جہاں پہ ہی بھی ہیں ان تک چیئرمین سینٹ کا آرڈر پہنچایا جائے تو اسے امپلیمنٹ کرنا ان کا جو ہے وہ یعنی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو لا کے پیش کریں. رانا صاحب فرض تو ہے، لیکن بہت سارے فرائض ایسے ہوتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں. چیئرمین سینٹ نے پرٹیکولرلی پنجاب گورنمنٹ کا نام لے کے کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اریسٹڈ سینیٹرز کو پیش کرے، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت تو پیش کرے گی ایٹ آل کاسٹ. مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کسی کو لا کے پیش کرنا. یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس آفیسر کی ہے، اس اتھارٹی کی ہے جن کی کسٹڈی میں وہ ہے. کہیں نہیں لکھا کہ چیف منسٹر جو ہے یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بندے کو حوالہ سے نکال کے اپنی گاڑی میں بٹھا کے جو ہے وہ لے کے آئے گا پیش کرنے کے لیے. وہ جس کی کسٹڈی میں ہے، قانون اور آئین کا تقاضا یہ ہے، اور جو آرڈر ہوگا اسپیکر صاحب کا یا چیئرمین سینٹ کا اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اس آفیسر کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. So the correct thing for the chairman Senate to say would have been رانا صاحب کہ جس ادارے کی تحویل میں وہ لے کر آئیں، کیونکہ انہوں نے تو پنجاب گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے، جس ادارے کی تحویل میں ہے انہیں لے کے آنا چاہیے. ادارے میں کسی پرٹیکولر آفیسر کے اختیار میں ہوگا نا، ان کی کسٹڈی میں ہوگا. قانون اسے پابند کرتا ہے کہ وہ اسے لا کے جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے. اچھا لیکن رانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اوبویسلی چیئرمین سینٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب سابق پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں. پاکستان پیپلز پارٹی اور جو حکومت وقت، یعنی حکومت وقت وہ جو کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم صاحب PMLN کی بات کر رہی ہوں میں، حکومت وقت اور ان کے درمیان میں جو اتحادیوں کے ہونے کے ناطے تھوڑی بہت موسیقی چلتی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اب کچھ دوریاں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں رانا صاحب، ایسا کیوں ہے؟ نہیں ہمیں تو کوئی بڑھتی نظر نہیں آ رہی. ہم تو روز ملتے ہیں، آپس میں بات بھی ہوتی ہے. باقی حکومتی معاملات میں چھوٹی موٹی جو ہے وہ اختلاف یا کسی کا کبھی کوئی کام ہو گیا نہیں ہو گیا، دیر ہوئی سویر ہوئی، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. رانا صاحب وہ بیسک ایشو وہ پانی والا ایشو بھی ہے، اور اس کے اوپر تو کھل کر سارا معاملہ سامنے نہیں، اس کے اوپر بھی بالکل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی ہوگا متفقہ طور پہ ہوگا. کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تنازع جنم نہیں لے گا انشاءاللہ. رانا صاحب ابھی جو معاملہ ہے وہ کنالز بنانے والا
کیا آپ لوگوں کی بات مانی جائے گی یا ان کی مانی جائے گی؟ ابھی تک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو ہے وہ ان کا موقف اور ہمارا موقف جو ہے وہ اس میں تھوڑا فرق ہے، لیکن ان چیزوں کو جب آپس میں بیٹھا جائے گا تو یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور بیٹھنے کے اور ریزالو ہونے کے امکانات رانا صاحب آپ کو کب نظر آتے ہیں؟ یہ امکانات میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو افطاری پہ مدعو کرنے والے ہیں نیکسٹ ویک میں۔ اچھا، تو جس دن وہ تشریف لائیں گے اس دن وہاں پہ جو گفتگو ہوگی تو اس میں یہ چیزیں جو پرابلمز ہیں، اس سے پہلے بھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوتے رہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ہم ان کو ریزالو کرتے رہے ہیں۔ اب بھی اس پورے ایک سال میں یہ کوئی پہلا مسئلہ تو نہیں ہے۔ سو محفوظ شہید کنال کا مسئلہ ہوئے ہیں اور وہ سارے ریزالو ہوئے ہیں۔ سو محفوظ شہید کنال والا مسئلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ سالو ہو جائے گا، اور اگر مدعو کیا جا رہا ہے افطاری پہ سالو ہونا چاہیے اور یہ ضرور ہوگا، یعنی چیزیں کو رک تو نہیں جاتی۔ دیکھیں ایک طرف اگر ایک کا موقف یہ ہے کہ ان کینال سے اتنے لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے وہ آباد ہوگی اور اس سے جو زرعی پیداوار ہوگی اس سے ملک خوشحال ہوگا، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر یہ موقف ہے کہ جی اس سے کچھ اور ایریا میں جو ہے وہ پانی کی کمی ہو جائے گی اور وہ جو زمینیں آباد ہیں وہ خشک ہو جائیں گی، غیر آباد ہو جائیں گی، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ یہ بھی درست ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک ایسا راستہ کہ فائدہ بھی ہو اور دوسری طرف نقصان بھی نہ ہو، تو اسے بیٹھ کے جو ہے وہ اسے اس حل کے پہنچنا جو ہے یہی ایک جو ہے وہ صحیح راستہ ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ رائٹ۔ اچھا رانا صاحب، دوسری طرف عمران خان صاحب سے ملاقات ان کے لیڈران کی نہیں ہو رہی ہے، اور اب یہ میٹر وہ ایک بار پھر عدالت کی طرف لے کر چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ عدالت میں لے کر گئے تھے میٹر کہ ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، بہت سارے میٹرز پولیٹیکل میٹرز کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں وہ ہم نے اپنے لیڈر سے ڈسکس کرنے ہیں، وی آر ناٹ بینگ الاؤڈ۔ تو حکومت راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے یا کوئی اور؟ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بن رہا اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ بھی ہوتا رہے گا، ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کی اپنی ایک پولیٹیکل اہمیت ہوتی ہے، تو اگر ملاقات ہو رہی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کام چلتا رہے گا، موسیقی چلتی رہے گی کہ یہ نہیں ہو رہی، ٹھیک نہیں ہو رہی، جی کھانا نہیں اچھا مل رہا، دوائی نہیں آج ملی، ڈاکٹر نہیں آیا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن رانا صاحب آپ فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، نہ وکلاء کی نہ سیاسی رہنماؤں کی۔ کون سی ملاقات ہوئی ان کی آخری عمران خان صاحب کی؟ روز وہاں ڈیارہ جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، روز بندے وہاں پہ باہر آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ جو ہے وہ 17 صفحات کے جو ہے وہ خط لکھے جا رہے ہیں وہاں پہ اور پوری دنیا کو جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں، تو کیسے بھیجے جا رہے ہیں؟ وہ علیمہ خان صاحبہ سے تو ملاقات ہوئی رانا صاحب، لیکن دیٹ از فیملی رائٹ؟ یہاں تو سیاسی رہنما اور وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ نہیں، وکلا کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، میں نے خود گور خان صاحب کو سنا ہے، راجہ سلمان اکرم صاحب کو سنا ہے، انہوں نے سب نے ملاقاتیں کی ہیں۔ سو اتنا لمبا گیپ آ جاتا ہے کوٹ کرتے رہے ہیں کہ جی اتنا لمبا گیپ کیوں آ جاتا ہے؟ کتنے حکومت رکاوٹ بن رہی ہے؟ نہیں کوئی گیپ نہیں آتا۔ سیاسی ماحول کو بھی تو گرم رکھنا ہوتا ہے نا اپوزیشن نے، اگر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر سیاست ٹھنڈی پڑ جاتی۔ رانا صاحب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے، ان کو اپوزیشن سے کوئی تھریٹنڈ فیل نہیں ہو رہا۔ کسی زمانے میں حکومت تھوڑا اضطراب کا شکار نظر آتی تھی، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کیا اتنی بڑی تھریٹ نہیں رہی آپ کے لیے؟
نہیں دیکھیں، ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے تھریٹ کیوں ہوں گے؟ وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، اور معاملات کو جو ہے وہ بہتر ڈیموکریٹک طریقے سے جو ہے وہ چلایا جانا چاہیے. لیکن ہماری کمفرٹیبلٹی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بحران، معاشی بحران جس نے ملک کو آن گھیرا تھا، اور اندیشہ تھا کہ شاید ہم کوئی ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں، تو اس سے جو ہے وہ جو ملک اب باہر نکل کھڑا ہوا ہے، اور آئندہ آنے والے مہینوں اور اگلے 1-2 سال میں ملک جو ہے وہ اپنے ان مسائل کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ عبور حاصل کر لے گا. تو اس بات کی کمفرٹیبلٹی ہے، اس بات کی خوشی ہے. رائٹ. اچھا، خوشی اس بات کی بھی ہے رانا صاحب کہ ابھی تک JUI PTI کے ساتھ نہیں بیٹھی ہے؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے PMLN کی طرف سے، حکومت کی طرف سے JUI کے ساتھ؟ نہیں، ہماری تو خیر نیاز مندی اور ہمارا عزت احترام کا ایک تعلق تو مولانا سے ہے، اور وہ ہر قیمت پہ جاری رہے گا. ہر قیمت پہ ہمیں ان کا عزت احترام رہے گا. وہ ان کے ساتھ مل بھی جائیں تب بھی، نہ ملیں تب بھی. لیکن KPK کے اندر ان کے جو آپس کے معاملات ہیں، جو ان کے درمیان جس قسم کا جو ہے وہ ریلیشن چلا آ رہا ہے، وہ عام ورکر تک جو ہے وہ گہرا ہے. تو یہ اس میں کوئی ہمارا نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی ہماری کوشش ہے. یہ ادروائز فطری طور پہ بھی یہ بڑا مشکل ہوگا کہ JUI اور PTI جو ہے وہ ایک سٹیج پہ، اسی یعنی سٹیج سے مولانا فضل الرحمان بھی مخاطب ہوں، اور اسی سٹیج سے PTI کے قائدین یا عمران خان صاحب بھی مخاطب ہوں. یہ بڑا مشکل ہے. سیاست میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کا سپورٹر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ کے ورکرز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. I'm cutting you short. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ JUI PTI کے ساتھ چلے؟ جی، ہماری اسیسمنٹ تو یہی ہے. اور مولانا صاحب کی واپسی کے بعد اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اصل گفتگو مولانا صاحب کی واپسی کے بعد ہوگی، بیرونی ملک سے انہوں نے واپس آنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میٹر چینج ہو سکتا ہے اس کے بعد، یا اللہ کرے نہیں، اللہ کرے کہ ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی اس تحریک کا جو ہے وہ بانی سربراہ مانے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. پر رانا صاحب، حکومت یہ نہیں چاہتی کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ میں ڈیموکریٹک ویلیوز آئیں گی؟ رانا صاحب، یوزلی حکومتیں اپنے کیڈر کو سٹرونگ کرنا چاہتی ہیں، اپنی حکومت کو دوام بخشنا چاہتی ہیں، طاقتور کرنا چاہتی ہیں. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ آگے بیٹھیں؟ نہیں، مولانا حکومت کے ساتھ آگے نہیں بیٹھیں گے. اوکے. سو آپ کو حکومت کے ساتھ بھی کمپلیٹ، آپ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ وہ آ کے نہیں بیٹھیں گے. آپ کو PTI کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب آن ہز اون ہی سیاست کریں گے جس طریقے سے ابھی تک چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھی تمام جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے. رائٹ. کچھ کا ہو بھی سکتا ہے. اچھا رانا صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ مشیر اطلاعات کی طرف سے آئی ہے KPK کی. وہ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، وہ جو خودکش حملہ آور کو ہم لوگوں نے گرفتار کر کے دیا ہے امریکہ کو. وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے کہ ادھر دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات کرنا از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. آپ یہ سمجھتے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں جی، یہ جو دہشت گردی اس مرتبہ آئی ہے، یہ PTI کی دین گورنمنٹ جو تھی اس کی اس پالیسی کی وجہ سے کہ جو ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، ان کو واپس آنے دیا جائے، اس وجہ سے ہم آج اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس کا شکار ہوئے ہیں. تو اگر وہ اس کے باوجود اپنی پارٹی کی اسی پالیسی کو دہرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم سے تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات نقصان میں جائے گی.
वतन काउंटर क्वेश्चन ये होगा राना साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल उनके टाइम पर दहशत गर्दी तो इतनी नहीं थी, अगर वो लोगों को ले भी आए थे तो दहशत गर्दी तो आप लोगों के दौर में आके हुई है, तो उनके ख्याल में उनकी पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त नहीं। थी। वो देखें, वो लोग जब आए हैं तो उस वक्त भी एक राय ये थी कि ये लोग आएंगे, जब सेटल होंगे तो वही काम करेंगे जो ये करते गए हैं, इनको इसके अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। तो वो जब आए हैं वापस तो उसके बाद फिर उन्होंने आके शुरू कर दिया है। को आते दिन थोड़ा शुरू करना था, उसके बाद अपने आप को उन्होंने यहाँ पे सेटल किया और उसके बाद उन्होंने वही बत्ताखोरी, वही जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर हमले, वही उन्होंने शुरू कर दिया। अफसोसनाक तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन रान साहब, मुशीर इत्तलात ये भी फरमाते हैं कि जी ना बात करते हैं ना करने देते हैं, कि चलिए अगर वफाक ने बात नहीं करनी तो ना करें, केपीके हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने दें। और आपको याद है इससे पहले सीएम केपीके अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स को बुला भी चुके थे एक इवेंट में। सो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक सूबा एक मुल्क से बात कर ले ताकि दहशतगर्दी कम हो सके किसी तरीके से? मुल्क का आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने आइन का हलफ उठाया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, अपने अगर वो हल्फ को तोड़ेंगे तो उसकी फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे राना साहब? जी अगर कोई ओहदेदार या कोई भी उसका ऑफिस हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई किसी और आइनी ओहदे पे हो, और वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाए पूरी कौम के सामने, उसकी वो खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ जो है वो आइन और कानून में कार्रवाई हो सकती है। राइट। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाने के बाद वापस आकर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं ना, हम बड़े अरसे से वो आलम बरज़ख की सी कैफियत में थे कि एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, राब्ते हैं, नहीं हैं, आज हैं कल नहीं है। सो वाली सूरत हाल पे जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि हमारे तो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते भी हैं और इन राब्तों पर हमें कोई शर्म भी नहीं है। तो ये किस किस्म के राब्ते हैं अली मोहम्मद खान साहब, जरा उस पर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपने आलम बरज़ख की मिसाल दी है, तो आलम बरज़ख के बाद तो फिर या मुकम्मल जहन्नुम होता है या फिर जन्नत की स्टेज भी आती है। आपकी कौन सी स्टेज है ये बता दें। I would prefer the later one. मुझे नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त क्या राब्ते हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी जिसमें है, जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, तो वहां से कोई राब्ता नहीं हुआ होगा उनके साथ मामला ठीक करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से, समझ में ये बात नहीं आती। लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि इस वक्त क्या कोई राब्ता है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरे ख्याल में, मेरे इल्म में नहीं है। ओके, सो राना सनाउल्लाह साहब थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे कि एक बात तो तय है कि वो राब्ते सिक्योरिटी साइड पर हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सियासी तौर पर कोई राब्ते नहीं हो सकते। ये बात तो बहुत वाज़े है, वो जिस तरह राइटिंग ऑन द वॉल होती है वैसे है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर सिक्योरिटी वाले मामलात होते तो अली अमीन गंडापुर साहब से गुफ्तगू होती या अली अमीन गंडापुर साहब से रवाबित होते, वो समझ आती है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके, उनके साथ मामलात डिस्कस करना स्पेशली सिक्योरिटी कंसर्न्स पे वो लाजिम व मलजूम है। लेकिन जुनैद अकबर साहब का ये कहना मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट बात है, इसलिए क्योंकि वो तो सियासी जमात के सदर है ना केपीके के। तो उनके कहने का मतलब क्या ये है कि किस सियासी गुफ्तगू हो रही है अली मोहम्मद खान साहब? आई डोंट नो, मुझे इल्म नहीं है। अमूमी तौर पे जो सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि काबीना का हिस्सा रहा हूँ, तो इतना आइडिया तो बहरहाल है कि वहाँ मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती हैं। वहाँ कोई सियासी गुफ्तगू होना या कोई खान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के हवाले से कोई समझ में ज्यादा नहीं आती। हाँ, अगर कोई प्रॉपर एंगेजमेंट हो तो उसमें तो जाहिर है फिर आपके लो रैंक लोग नहीं होते, ऑफिसर्स या पॉलिटिकल लीडरशिप में भी आपके फर्स्ट या सेक्रेटरी लीडरशिप होती है। तो हाँ, ये है कि जब आप मुलाकात करते हैं तो कोई भी इम्कान आप रद्द नहीं कर सकते कि वहां कोई और बात भी हो जाए, क्योंकि वो जो कहते हैं
کہ لیٹس ڈسکس اٹ اوور اے کپ آف ٹی، تو چائے کی پیالی پہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور چائے کی پیالی میں طوفان بپا نہ ہو اور وہ طوفان پھر آگے نہ امڑ آئے، باقی خیر ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، اب ایک اور چیز جو اس ٹائم پر ڈیولپ ہو رہی ہے، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے ہیں. آئی نیڈ دا سینیٹرز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ان کو ریلیز کرے اور ان کو سینٹ کے اجلاس کو اٹینڈ کرنے کا موقع دے، ادروائز میں کل سینٹ کا اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ میں سب سے پہلے تو محترم گیلانی صاحب کے اسٹینڈ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے لیا ہے. وہ خود بھی جیل میں رہے ہیں، ان کی شاید جیل سے کتاب بھی ہے کہ آ رہی ہے شاہ یوسف سے صدا. تو بطور پارلیمنٹیرین، بطور ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ملک کا سب سے جو بالا ایوان ہے، ایوان بالا، سینٹ آف پاکستان، وہ ایک معمولی سا کام ہوتے. دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، پروڈکشن آرڈر وہ بھی نہیں امپلیمنٹ ہو رہا. تو کیا آج ہم اے آر وائی کے اس بڑے پلیٹ فارم پہ یہ سوال نہ رکھیں کہ جب چیئرمین سینٹ اپنے پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے تو کیا یہ لیجسلیچر ورسز ایگزیکٹو تو نہیں ہو گیا؟ لیجسلیٹر ورسز جوڈیشری تو تھا ہی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. لیکن اگر مقننہ جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی آتی ہے، اگر وہ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یا اپنی قانون سازی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو اگر لیجسلیچر اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہی چیئرمین سینٹ اور اپنی حکومت میں اپنی حکومت اس کے خلاف کھڑی کر دی ہے. آپ مجھے بتائیں انتظامیہ اور مقننہ کی اس لڑائی کے اندر جیت کس کی ہوگی؟ This is a very interesting point علی محمد خان صاحب، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ چھوڑے. یعنی پنجاب گورنمنٹ تو مریم نواز صاحبہ کے انڈر ہے، وہ چیف منسٹر ہیں اس ٹائم پر. آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکاوٹ، مطلب پنجاب گورنمنٹ، ناٹ ہر ایز اے پرسن بٹ پنجاب گورنمنٹ کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی شخص اگر بغیر کوئی مشکل دیکھے اور اچانک اقتدار میں آ جائے اور وہ کوئی ایسی چیزیں کرنا شروع کر دے تو سمجھ میں آتا ہے. مریم بی بی جو ہے میرے سے عمر میں بڑی ہیں، قابل احترام ہے. ویسے بھی خاتون ہے تو قابل احترام ہے، سبھی قابل احترام ہیں، آپ بھی قابل احترام ہیں، میں بھی بطور انسان قابل احترام ہونا چاہیے. بے شک. حالانکہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں وہ بھی اللہ مان الحفیظ. آپ میرے لیے قابل احترام ہے ایز اے پرسن ایز ویل ایز اے مسلمان ایز ویل. مہربانی جی. دیکھیں وہ اس طرح سے پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہے کہ انہوں نے نیچے سے ایک سٹرگل کی ہو اور وہ بتدریج بڑی ہوں. وہ جس کرسی پہ بیٹھی ہیں اس میں ان کی اپنی بھی خوبیاں ہوں گی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن زیادہ غالب گمان بلکہ واضح بات یہ ہے، رائٹنگ آن دا وال، کہ شی از آن دا کویٹڈ سیٹ آف دا سی ایم پنجاب بیکاز آف ہر فادر. تو لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی، انہوں نے بھی جیل دیکھی ہے، ان کے والد نے بھی دیکھی ہے. تو کیا وہ سبق نہیں سیکھی؟ کیونکہ آج جو آپ کرتے ہیں what comes round goes round comes round. تو آج آپ جو کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، آپ نے وہ بونا ہے، جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. That's interesting علی محمد خان صاحب. I'm sorry I'm cutting you short. That's interesting because وہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مکافات عمل سے گزر رہے ہیں اس ٹائم پر. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کل کو اگر حکومت میں آتی ہے تو وہ ابھی کی حکومت جو اس ٹائم کی اگر اپوزیشن ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہی کریں گے؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے. اور میں اگر حکومت میں کہیں بھی کسی جگہ پہ کسی حصے میں ہوا، خان صاحب نے کبھی اس قابل جانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس راستے کی طرف نہیں جائیں گے. میں اس کے خلاف ضرور آواز اٹھاؤں گا، لیکن خان صاحب اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ خان صاحب نے جیل سے صاحبزادہ حامد رضا کے منہ جو پیغام بھجوایا تھا، پہلی بیٹھک جو 22-23 دسمبر کو ہوئی تھی، پریس ٹاک جو کی تھی اڈیالہ کے بعد، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنا ذاتی اپنی ذات کا انتقام نہیں لوں گا جو مجھے تکالیف پہنچی ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس یونیورس کا کچھ ڈیوائن لاز ہوتے ہیں کہ what you do you get that in the return. علی محمد خان صاحب، آپ کی یہ والی سٹیٹمنٹ کہ اب اگر آپ اقتدار میں آئے تو آپ بدلے نہیں لیں گے، پی ٹی آئی بدلے نہیں لے گی، یہ اب آن ریکارڈ جا چکا ہے، دس ٹائم ول ٹیل کہ آگے کیا ہوتا ہے. I'll stand on my words. اور پہلے بھی میں بتا دوں،
ہم نے کیا بدلے لینے تھے؟ ہمارا مینڈیٹ کیا تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا کیس بنا دیا علی محمد خان صاحب. I would not defend that case. لیکن میں جو عمومی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم جب اقتدار میں آئے، ہم تو پہلے اقتدار میں نہیں تھے، ہم نے کیا بدلے لینے تھے؟ ہمارا مینڈیٹ یہ تھا کہ رول آف لا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے، جو پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے، وہ پیسہ ہم واپس لے کے آئیں. اور عمران خان صاحب کو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا، کہتے سنا اور کرتے دیکھا کہ وہ ہر فکر مند رہتے تھے. بلکہ آپ ہی کے پروگرام میں شاید پہلے کہہ چکا ہوں، لوگوں کو بھول گیا ہوگا، دوبارہ کہتا ہوں کہ جب میں کابینہ کا حصہ بنا 17 ستمبر 2018 کو، 20-25 دن بعد ایک کیبنٹ میٹنگ کے دوران عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میٹنگ کا ایجنڈا اور ہو گیا، سرکاری ملازمین جو محترم ہوتے ہیں 21-22 گریڈ کے، ان کا جب ایجنڈا ہو گیا، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اب تشریف لے جائیے. اپنی کابینہ یعنی ہم لوگوں کو بٹھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر دیجئے اور میری بات سنی. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا. عمران خان صاحب نے کہا میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی کابینہ میں یعنی تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اس کا ویژن تھا. تو انتقام کیا، انہیں تو اپنے لوگوں پہ بھی علی محمد خان صاحب وی وش کہ ایسا ہوا بھی ہوتا. اب کون سی رکاوٹیں تھی وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آئی وش ایسا ہوا ہوتا. لیکن وہ 3-4 سال بھی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پتہ کیا رکاوٹیں تھی. انفارچونیٹ بات یہ نہیں، اب کام کرنے والے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی علی محمد خان صاحب. کام کرنے والا رکاوٹیں دور کر جایا کرتا ہے. کوئی نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں، کوئی نادیدہ طاقتیں ہوتی ہیں. آسان ہے علی محمد خان صاحب اپنی ذمہ داری اتار کے کسی کے سر پہ ڈال دینا. یہ اچھی بات ہے، یہ مزیدار بات ہے. یہ وہی طاقتیں ہوتی ہیں جو انجانے میں بے نظیر صاحبہ کو صاحبزادہ یعقوب خان کا تحفہ دے دیتی ہیں. یہ وہی طاقتیں ہوتی ہیں جو انجانے میں عمران خان صاحب کو ایک لا منسٹر صاحب اور انہیں کی تعریفیں کرتے آپ لوگ نہیں تھکتے تھے حکومت میں علی محمد خان صاحب. ہوتی ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب کو نقوی صاحب جیسے تحفے دے دیتی ہیں. ہوتی ہیں کوئی طاقتیں، اور یہ وہی طاقتیں ہوتی ہیں جن کی تعریف کرتے ہوئے عمران خان صاحب اور آپ لوگ اپنی حکومت کے ٹائم پر تھکتے نہیں تھے. بہرحال مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے یہ فرمایا کوٹ کہ ہم اپوزیشن میں تھے اور رہیں گے اس سیٹ اپ کے اندر، باقی اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے ابھی کہنا آسان نہیں ہے. اچھا، دوسرا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، پورے ملک میں کے پی کے بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں انہیں پہلے یہاں آڈٹ کروا لیں پھر آگے چلتے ہیں، اور بات پر معاملہ اٹک جاتا ہے. اور یہ جو بات پہ معاملہ اٹک جاتا ہے کہ پورے ملک میں الیکشن صحیح نہیں ہوئے، تو کے پی کے میں بھی ٹھیک نہیں ہوئے. اور کے پی کے والے معاملے پہ تو آپ کے اپنے اندر خانہ لوگ بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. تو علی محمد خان صاحب، اگر واقعی میں ملک کے انتخابات پر سوال ہے اور آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یعنی جے یو آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی ٹھیک نہیں ہوئے، تو کلیئرٹی تو یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ کھول ہی لیں معاملہ کے پی کے کا. میں تو محترم کامران مرتضی صاحب کی اس بات سے تحریک انصاف کے کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی، سٹنگ ایم این اے کے طور پہ ایگری کر رہا ہوں. یس، نہیں ہوا کے پی کے میں بھی ٹھیک، کیونکہ ہم سے یہاں بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں. اچھا، کچھ نہیں چھین سکے. یس، ہم سے چھینی گئی ہیں. یہ سیٹیں ہماری تھیں. پشاور سے تیمور جھگڑا جیتا ہوا ہے، پشاور سے کامران بنگل صاحب جیتے ہوئے ہیں، پشاور سے ساجد نواز ایم این اے کی سیٹ پشاور سے جیتے ہوئے ہیں. ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئی. ہاں، مولانا صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے ہم سے بھی سیٹیں لی گئی ہیں اور وہ دی گئی ہیں پی ٹی آئی کو. اور ایک بات اور بھی جی، چلے جو ظلم ہوا سب کچھ ہوا، لیکن ہر برائی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بہتری نکل آتی ہے. اس میں سے یہ بہتری نکلی ہے کہ جو ہمارے اوپر داغ لگایا جاتا تھا 2024 نے وہ سارا دھو دیا. کہ اس وقت جب عمران خان کو گولیاں ماری گئیں اور جیل میں پڑے ہوئے تھے، ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے کاغذات چھینے گئے، ہمیں الیکشن تک نہیں لڑنے دیا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی، اس کے باوجود ہم جیتے. اس بار ہمیں سپورٹ کس نے کی ہے؟ کے پی کے اور وفاق کے معاملات ڈیفرنٹ ہے بقول جے یو آئی کے. دس از ناٹ مائی تھاٹ، لیکن بقول جے یو آئی کے لوکل معاملات کے پی کے میں ذرا مختلف تھے. لیکن کیا ایسی کوئی بات آپ اگری کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، باقی جماعت اگری کرتی ہے اس بات سے؟ جے یو آئی کی ڈیمانڈ ہے جہاں انہوں نے جس حلقے پہ ہاتھ رکھیں ہاتھ اور کھولے اس کو، اور بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات آج اے آر وائی پہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں. جی، عمران خان صاحب سے جب میں ملا ہوں، انہوں نے مینڈیٹ کی واپسی کی بھی بات کی ہے موجودہ الیکشن کمیشن کے نیچے. ان حالات میں فریش الیکشن اگر ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کا ریزلٹ بھی وہی نہیں ہوگا جو پچھلا ہوا ہے؟
میں سمجھتا ہوں تو پھر تو I'm sorry علی محمد خان صاحب, very important ہمیں واپس کیا جائے, عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو ریفارم کیا جائے. اچھا, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ اگر انتخابات, امید ہو سکتی ہے, آپ نے فرمایا اگر انتخابات آج بھی ہو جاتے ہیں تو کون سے مختلف طریقے سے ہو جائیں گے, درست فرمایا, شاید کوئی مختلف طریقے سے نہ ہو, لیکن علی محمد خان صاحب پھر تو آپ کے پاس اور بھی وجہ بنتی ہے کہ آپ وہ ملیشیا ماڈل پہ جائیں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, ساری جماعتیں مل کر بیٹھیں اور مل کر ایک طریقہ کار طے کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, ان دیز آر ریڈ لائنز. تو پھر تو اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بات چیت. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ سندھ میں جا رہے ہوں, یہ پیپل پارٹی والوں نے ویسے سندھ کا بھی کباڑا کر کے رکھ دیا. سندھ میں جا رہے ہوں کہیں کنوائے میں اور کچے کے ڈاکو آپ کو پکڑ لیں اور آپ سے آپ کے حلال کی روزی, آپ سے آپ کا بٹوا, پیسے, موبائل سب کچھ چھین لیں اور پھر آپ کو کہیں آؤ آپس میں آپ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ نہیں تو پھر کیا کریں علی محمد خان صاحب, دوسرا سولوشن بتائیں. میں تو گفتگو سے انکار نہیں کر رہا, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات پہ بدنام ہوں کہ یہ کہتا ہے مذاکرات کرو. میں تو کہتا ہی ہوں کہ مذاکرات کرو, لیکن آپ بھی تو بتائیں کہ کیا مذاکرات کریں. یعنی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو میں ایک پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے نیچے اس کی فیئر انویسٹیگیشن کروائیے, ٹھیک ہوگی, اس کی کروائی انویسٹیگیشن, اور جس کہا کہ اس کو دلوائیے, اس کو دیجیے, اس کو موقع دیجیے, وہ حکومت کرے. دیکھیں جو بھی آتا ہے, پیپل پارٹی آتی ہے, یہ پھر میں بات کروں, پھر کچھ لوگ میرے پیچھے پڑیں گے. پیپل پارٹی آتی ہے حکومت میں, جب بھی الیکشن ہو, یا نون لیگ یا پی ٹی آئی, ان میں سے ملک دشمن تو کوئی نہیں ہے نا, سب پرفارمنس پہ بات ہوگی. تو جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو کر دے دیں. اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی تو پیپل ول ووٹ دیم آؤٹ ان نیکسٹ الیکشن. رائٹ علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, بٹ اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے when we come back. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ برف پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی, وہ برف واقعی میں اب پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں امریکہ کے حوالے سے کچھ امیدیں لگائی گئی تھیں, لیکن وہ اب ایسا لگتا ہے, اور بالخصوص پاکستان کے خلاف وہ اب لگتا ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے داعش خراسان کے ایک اہم کمانڈر کی گرفتاری کے بعد جو پاکستان کی طرف سے ہوئی, اس کے بعد پاکستان کی فیور میں اسٹیٹمنٹ تھی. وہ اسٹیٹمنٹ سنیے. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. شریف اللہ, جس کا ایلیس جعفر ہے, وہ بیسیکلی داعش خراسان کا ایک اہم ہائی رینکنگ کمانڈر ہے, جس کا اس طرح کا دہشت گردانہ کرنے کا جو راستہ ہے وہ 2016 میں کھلا, اور اس کے بعد معاملات بگڑتے گئے, اور ایبی گیٹ کا معاملہ 2021 میں آیا, جہاں امریکہ اپنی فوجوں کا انخلا کر رہا تھا, اور انخلا کرتے ہوئے جب خودکش دھماکہ ہوا تو اس کے اندر 13 امریکی فوجی اور 170 کے قریب افغان شہری اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے. اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا, اور معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے امریکہ اور پاکستان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کی بیسس کے اوپر اس کو پاک افغان بارڈر کے قریب گرفتار کیا گیا اس سال کے فروری کے مڈ میں, اور اس کے بعد اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی پاکستان کا وہ علاقہ جہاں جس طریقے سے در اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی کے پی کے اور بلوچستان کا علاقہ جہاں داعش خراسان اور مختلف دہشت گرد تنظیمیں انٹرونشن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہاں ایک ایلیمنٹ بہت ایویڈنٹ نظر آتا ہے, اور وہ ہے کہ امریکی ساخت کا اسلحہ استعمال ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. میں نے خود جا کر پاکستان افغان بارڈر پر دیکھا, وہاں امریکی ساخت کا جو اسلحہ تھا وہ پکڑا گیا تھا دہشت گردوں کے پاس سے, اور یہ لمحہ فکری ہے جس کی بیسس کے اوپر اب پاکستان کو باقاعدہ اس طرف دھیان دینا ہوگا. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.